नाज़रीन रुख करेंगे शहर कायद का। जी हाँ, कराची पाकिस्तान का मुआशरी हब एक बार फिर भत्ताखोरों के निशाने पर है। रवां साल के दौरान शहर में भत्ताखोरी के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। ताजर हो, बिल्डर्स हो या फिर आम शहरी, कोई भी महफूज नहीं है। खुसूसन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भत्ताखोरी के सबसे ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। ताजरों को मौसूल होने वाली धमकियां में फोन कॉल्स और भत्ते की पर्चियां एक बार फिर खौफ की फजा को जन्म दे रही हैं। नाजरीन, ताजर बरादरी किस कर्ब से गुजर रही है और कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या इकदाम कर रहे हैं, जानेंगे तमाम तफसीलात सलाहुद्दीन अली की इस खुसूसी रिपोर्ट में। बिल्डर है जो रोड पे बैठा हुआ है तो वो उसके लिए इजी है, मान लो 2 फायर करने और जाके पैसे कॉल करके नंबर लेके कॉल कर देनी है। वो आदमी डर जाता है, उसमें होता ही है। साइड पे जो है वो फायरिंग की गई, उसके 2 बंदे ज़ख्मी हुए, पर्ची उसको दी गई, लेकिन पुलिस ने फिर कार्रवाई की, उसमें FIR कटी और उसको जो है बंदों को गिरफ्तार भी। जो भी अदालत में जाएगा तो मुजरिम तो उसको खा जाएगा। लोग पैसे दे देते लेकिन इनके खिलाफ FIR नहीं कटवाते। देखिए, इसमें जिन लोगों को कॉल्स आती हैं उनकी भी गलती है। बैरून मुल्क जो भी इनके बाकियात हैं गैंग वॉर की, वो कॉल करते हैं। वो ट्रेस हो भी जाए तो कोई ईरान में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। जैसे गैंग वॉर है वो उस वक्त की रूलिंग पार्टी ने बनाया, तो वो फिर समझते हैं कि हम कानून से मुकम्मल तौर पर मावरा हैं। तकरीबन 118 के करीब FIR दर्ज हुई। SIU ने 43 टोटल एक्सटॉर्शनिस्ट को इस साल तक गिरफ्तार किए। एक बार फिर भत्ताखोरी के वाकयात बढ़ना शुरू हो चुके हैं। इसी हवाले से ताजरों को धमकियां भी दी जा रही हैं, पर्चियां भी दी जा रही हैं और उनको संगीन नताइज भुगतने के हवाले से भी धमकियां मिल रही हैं। इस हवाले से ताजरों का क्या कहना है, क्या वो पुलिस, इंतज़ामिया और हुकूमत से कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई देते हैं या नहीं, आइए उन्हीं से ही जानते हैं। पहुंच चुके हैं आल कराची ताजर इत्तेहाद के सरबरा अतीक मीर साहब के पास। इन्होंने बड़ी तवाना आवाज़ हैं ये कराची के ताजरों के हवाले से, इनसे जानते हैं। इन्होंने इस इशू को जो है भत्ताखोरी का जो इशू है जो ताजरों के साथ एक पेश है, आजकल बड़ा हाइप भी क्रिएट कर गया है। इन्होंने बड़ी मौसर आवाज़ भी उसमें बने हैं वानों तक और बड़े आला हुकाम तक ये आवाज़ पहुंचाने की उन्होंने कोशिश भी की है। उनसे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की, क्या उसकी कोई प्रोग्रेस भी हुई अभी तक, ये मुतमईन भी हैं। वज़ीर दाखिला जो सिंध हैं ज़ियाउल हसन नंजार साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हेल्पलाइन कायम करने की बात की, बहुत सारी बातें हुई हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये अभी तक की जो कारकर्दगी है हुकूमत, इंतज़ामिया, पुलिस, क्या वो उससे मुतमईन है या इनके क्या ये चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। देखिए, इत्मीनान बख्श बात तो ये है कि बात उन तक पहुँची, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस सिलसिले में आगे कुछ करने की नवीद भी सुनाई कि भत्ताखोरी के ख़िलाफ़ क्या क्या एक तरीक़ाकार वज़ा किए जा रहे हैं। लेकिन जो माजी हमने देखा, फिर हमने इसके तदारुक के तरीक़े भी देखे और किस तरीके से इसकी सरकूबी मुमकिन है ये भी हमें पता है। तो ये सिर्फ पुलिस के बस की बात नहीं है। पुलिस तो ख़ुद लुट जाती है और खौफज़दा भी हो जाती है। ताकि मुजरिम पहुँचते हैं तो अदालत से भी सज़ा नहीं मिल पाती है। ऐसा भी हुआ, बाज़ लोगों ने FIR भी कटवाई और जज ने मुद्दई को चैम्बर में बुला के कहा, यानी भत्ताखोर के ख़िलाफ़, उसने कहा कि देखें ये इसको सज़ा नहीं दे सकते, किसने आपको मशवरा दिया था कि आप इसके खिलाफ FIR कटवाएं, मतलब ख़ुद भी मरेगा मुझे भी भरवाएगा, इसको वापस। इस तरह की वाक़यात हमारे सामने हुए, जिस पर हमने फिर DG रेंजर्स थे उस वक्त जो जनरल रिजवान अख्तर, उनसे बताया कि भाई FIR में तो ये मामलात हैं और वैसे भी जो भी अदालत में जाएगा तो मुजरिम तो उसको खा जाएगा, उसको तो रोकने वाले है ही नहीं। उसके बाद उन्होंने कुछ तरीक़ाकार वज़ा किए और उस कामयाब भी हुए। देखिए, इसके लिए अब तक कोई कानून साजी हुई नहीं। बेशक भत्ता मांगना एक टेररिज्म में आता है, लेकिन इनको सज़ा मिलती नहीं कोई, क्योंकि ये खौफनाक लोग होते हैं। लोग पैसे दे देते हैं लेकिन इनके खिलाफ FIR नहीं कटवाते। ये वजह कि कानूनी चाराजोई के बाद ही सज़ा मिल सकती है। लोग उस हद तक जाते नहीं हैं, इतना डरा देते हैं ये, क्योंकि ये फ़िज़िकली कॉन्टेक्ट नहीं है, ये
باتوں سے، کال سے، تھریٹ سے اتنا خوفزدہ کر دیتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب میں تو گیا، پیسے نہیں دوں گا تو میری جان گئی، میرے گھر پہ کوئی بم پھینک جائے گا، کوئی کاروبار کو جلا دے گا، میرے بچوں کی زندگی کو خطرہ ہے. یہ وہ سارے گر استعمال کرتے ہیں جس میں کسی کو اس حد تک ہراساں کیا جا سکے کہ وہ بھتے کے لیے آمادہ ہو جائے. اچھا سر یہ بتائیے کہ ابھی ریسنٹلی کتنے واقعات آپ کے سامنے رپورٹ ہوئے ہیں؟ ٹوٹلی تو کل انہوں نے 118 120 تک کا بتایا ہے کہ اتنے بھتہ خوری کے واقعات ان کے پاس ریکارڈ ہوئے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی تھوڑا سا بتائیں کہ کتنے واقعات ہیں، کتنی رقم مانگی گئی، کس نوعیت کی دھمکیاں دی گئی ہیں تاجروں کو؟ دیکھیے اس میں جن لوگوں کو کالز آتی ہیں ان کی بھی غلطی ہے، ہمیں بھی نہیں بتاتے، اپنی مارکیٹ ایسوسیشنز کو بھی باخبر نہیں کرتے ہیں. اور پولیس میں تو یہ سوچ کے نہیں جاتے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رینجرز تک ہر آدمی رسائی نہیں کرتا. تو جو کالز آتی بھی اس دوران بھی آئی ہیں تو وہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں. اور کالز آنا اس لیے نہیں رک سکتی کہ اب وہ مقامی نمبر سے تو کالیں کم ہی آتی ہیں. زیادہ تر بیرون ملک جو بھی ان کے باقیات ہیں گینگ وار کی وہ کال کرتے ہیں. وہ ٹریس ہو بھی جائیں تو کوئی ایران میں بیٹھا ہے، کوئی دبئی میں بیٹھا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. تو یہ اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں جو لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں پیسے لینے کے لیے، ان کی کالز کے بعد ان کو پکڑنا بھی ضروری ہے. اور وہ کچھ تاجر کی ہمت سے، کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حکمت عملی سے وہ پکڑ میں آئیں گے. ورنہ وہ خود آگے کسی کنویں میں گر جائیں تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اس میں بیٹھ کے پولیس، رینجرز، تاجر، یہ ایک ٹرائی اینگل ہے، یہ مل کے بیٹھیں اور اس کا راستہ نکلے گا. اچھا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ سیاسی پارٹیاں بھی اس چیزوں میں ملوث رہی ہیں یا ان کے کوئی ونگ ایسے تھے، تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اس میں جو لوگ ہم نے جو دیکھا، جو ملوث لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کی نشاندہی بھی کی. جب سیاسی جماعتیں عسکری ونگ بناتی ہیں تو وہ مادر پدر آزاد ہوتے ہیں. اور پھر رولنگ پارٹی اگر کوئی عسکری ونگ بنائے، جیسے گینگ وار ہے، وہ اس وقت کی رولنگ پارٹی نے بنایا، تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ ہم قانون سے مکمل طور پر ماورا ہیں. خطرناک ہوتے ہیں ایسے لوگ، وہ جان سے بھی مار دیتے ہیں، کریکرز بھی پھینک دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا کیونکہ سرکار ہمارے پیچھے ہے. اس طرح مخبر ہیں پولیس میں، وہ بھی فارغ ٹائم میں یہی کام کرتے ہیں. ان کو بھی یہ ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے. اب تو باوردی بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں جو جرم کرتے ہیں. دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی کسی بھی نوعیت کا مجرم ہو، اس کو یہ سوچ کا آ جانا کہ ہمارے خلاف کوئی قانون، کوئی عدالت فیصلہ نہیں دے سکتی، یہ اس کو خطرناک بناتا ہے. عدالت سے انہیں سزا نہیں ملتی، اور عدالت سے سزا دلوانے کا طریقہ کار بہت پیچیدہ ہے، بہت مشکل ہے، جو عام آدمی کے بس کی بات نہیں. دیکھیں یہ بھتے کا سلسلہ جو ہے بہت پرانا ہے، لیکن جب یہ 2013-14 میں جو ہے آپریشن ہوا، اس کے بعد بڑی بہتری آئی. یہاں کراچی میں جو ہے بڑے جو ہے حالات خراب تھے پہلے، آپ سمجھ سکتے ہیں. بھتے اور پرچیاں جو عام تھیں، لیکن اس میں جو ہے پولیس نے، رینجرز نے اور دوسرے اداروں نے بڑا کام کیا اس میں، اور وہ چیزیں رک گئی تھیں. لیکن دوبارہ پھر اب جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا. ایک ہمارا دکاندار ہے، وہ بھی کاروباری آدمی ہے اور وہ کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے. پچھلے 2 مہینے پہلے جو ہے اس کے سائٹ پہ جو ہے وہ فائرنگ کی گئی، اس کے 2 بندے زخمی ہوئے، پرچی اس کو دی گئی. لیکن پولیس نے پھر کارروائی کی، اس میں ایف آئی آر کٹی اور اس کو جو ہے بندوں کو گرفتار کیا. اور اس کے باوجود بھی جو ہے اس کو کالیں آنا شروع تھی کنٹینیو، اور اس سے پھر بھی پیسے لیے گئے. تو یہ سلسلہ یہ جو ہے، یہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ کون لوگ ہیں. ریاست سے تو کوئی بڑھ کے نہیں ہو سکتا نا. ریاست جو ہے وہ سب سے جو ہے بڑی مضبوط چیز ہے. ریاست کے جو ہے وہ ٹریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. وہ مقصد یہ ہے کہ کاروباری لوگوں کا جو ہے اعتماد جو ہے وہ بحال کرنا ہے. جو پہلے جو ان کی پولیس کی اس میں جو ہے بڑی جو ہے شودا کی جو ہے کاوشیں ہیں، اس کے علاوہ
اور رینجرز کی جو ہے اس میں بڑی کاوشیں ہیں، لیکن دوبارہ یہ پھر سے سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس کو روکنا ہوگا۔ ہم تو گورنمنٹ سے درخواست بھی کرتے ہیں اور ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ اس مسائل کو دیکھیں۔ ابھی ریسنٹلی جو آپ بتا رہے ہیں کہ وزیر داخلہ صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس بھی کی، جس میں آئی جی صاحب بھی تھے، ایڈیشنل آئی جی صاحب بھی تھے۔ ہماری کوآرڈینیشن رہتی ہے، لیکن یہ واقعات جو ہیں وہ بڑے ہیں، اسی لیے لوگوں کو تشویش بھی ہوئی اور لوگوں نے جو ہے آواز بھی اٹھائی۔ تو یہ حکومت کا کام ہے اس کو جو ہے فوراً روکے اور ان کے خلاف کارروائی کرے۔ جو بڑے بڑے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی، کیونکہ وہاں نیچے کارندے ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ پیسے لے کے کام کرتے ہیں، لیکن جو بڑے جو مین جو ہے وہ باہر بیٹھے ہیں ان کو جو ہے گرفتار کیا جائے۔ دیکھیں پہلے بھی جو ہے پولیس نے کام کیا، پہلے بھی رینجر نے کام کیا، بل ہوتی ہے کرنے کی اور کرنا چاہیے، کیونکہ کراچی میں بڑے مدت بعد جو ہے ہم بحال ہوا، یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوا، لیکن دوبارہ پھر یہ سر اٹھانے لگا۔ تو ان کے لیے بھی چیلنج ہے، ریاستی اداروں کے لیے بھی چیلنج ہے۔ انشاءاللہ وہ چینل کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ جو لوگ جو بھی ہیں جو کراچی کو ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں یا کیفر کردار تک پہنچے۔ حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں کمزوری ہے، کہ کون جو ہے وہ چاہ نہیں رہے کہ جو ہے کراچی کے حالات جو ہے وہ بہتر ہو۔ تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو اچھے افسران ہیں جنہوں نے اس میں کام کیا پہلے بھی، ان کو لایا جائے اور ان لوگوں کے جو ہے ساتھ مل کے جو ہے اس کو روکا جائے۔ پولیس کے اندر بھی کمیٹی ہے اور رینجرز کی بھی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہے کہ کوشش ہوگی کہ فوراً جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے۔ 2013 والے حالات نہیں، 2013 اور 2013 اس سے پہلے جو حالات بہت خراب تھے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے بہت اس میں جو ہے بہتری ہے، لیکن یہ تقریباً یہ واقعات جو ہے وہ کنٹینیو چلیں۔ اگر اس میں لوگوں کو پولیس نے جو ہے وہ پکڑا بھی ہے اور اس میں مقابلے بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ رک نہیں رہا، اس کو رکنا چاہیے، رک کے، اور وہ جو لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں ملیں گی تو انشاءاللہ جو ہے وہ بہتری آنے کی ضرورت ہے۔ اس سال تقریباً جو مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً 130 کے قریب کیسز ہوئے تھے، جس میں 70% جو کیسز تھے وہ لین دین کے مسئلے تھے اور ان کے آپس کے تنازعات تھے، اور اس میں 44 کیسز تقریباً ہمارے جو تھے وہ ایکچوئل بھتے کے تھے، جس میں سے تقریباً 43 ہمارے کیسز ہمارے ڈیٹیکٹ ہیں، ہم نے گرفتار کیے ہیں۔ لوگوں کو بھتے کی پرچی ہمیں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ لوگوں کو بھتے کی کالز آ رہی ہیں، لیکن رپورٹڈ نمبر جو تھی وہ میں نے بتا دی آپ کو، باقی لوگ رپورٹ کرتے نہیں ہیں، تو ہم ان سے جا کے مل لیتے ہیں، ان سے جا کے اپنا جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ابھی جو شہر میں اس وقت جو ہے جو مین جو چل رہا ہے وہ وسیع لاکھوں کا گروپ ہے جو ایکٹیو ہے اس وقت، اور اس کے ساتھی ہے عبدالصمد ہے، اور بہادر PMT کے نام سے اس نے نام اپنا وسیع لاکھوں نے رکھا اپنا نام۔ تو یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں، اور یہ ان کے تقریباً ہم نے 4-6 بندے ہمارے انکاؤنٹر میں ہم سے وہ ہلاک بھی ہو گئے ہیں، اور باقی ہم نے گرفتار بھی کیے کافی بندے ان کے۔ تو ہمارا کام الحمدللہ تو اچھا جاری ہے۔ جدید دور ہے تو اس حساب سے یہ انہوں نے سیمیں ان کی باہر کی ہیں اور ان کی لوکیشن بھی باہر ہی کی ہے ان کی، جو وسیع لاکھوں ہو گیا اور جو عبدالصمد ہے، یہ پاکستان میں نہیں ہے، تو وہیں سے یہ کال کرتے ہیں، ان کے کارندے یہاں پہ یہ وہاں پہلے ہوائی فائرنگ کر دیں گے یہ ڈرانے کے لیے، پھر اس وقت کال کرتے ہیں، اور اس کی جہاں کے ان کی جو بندے ہوتے ہیں وہ ان کی معلومات ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ اس کے کتنے بچے ہیں، اس کے یہ کام ہے، یہ کاروبار ہے، وہ اس حساب سے میسیج کرتے ہیں اور وہ دھمکی شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ فائرنگ ہو چکی ہوتی ہے، وہ آدمی ڈر جاتا ہے، اور وہ ان کو 10 لاکھ سے شروع ہوں گے تو وہ 50,000 روپے 20,000 روپے وہ دے کے جان چھڑا دیتے ہیں۔ ایزی ٹارگیٹ جو ہوتا ہے وہ دکاندار ہوتا ہے، کیونکہ وہ دکان میں بیٹھا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے یہ سینٹرل میں انہوں نے نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا، نارتھ کراچی اور سر سید کے علاقے میں انہوں نے رمضانوں میں بڑا انہوں نے ادھم مچایا ہوا تھا، وہاں دکانوں میں انہوں نے فائرنگ کر دی، تو بندے وہاں ہلاک بھی ہو گئے، ایک رکشہ والا بیچارہ شہید ہو گیا، ایک عورت زخمی ہو گئی، اس میں ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ ہم نے اس کے شوٹر پکڑ لیے تھے، تو وہ بھی ان سے ہمارا انکاؤنٹر ہو گیا تھا، پھر وہ زخمی ہو گئے تھے، وہ بھی جیل میں اس وقت۔ تو یہ دکاندار زیادہ ایزی ہوتا ہے، باقی جو بلڈر ہے جو روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کے لیے ایزی ہے، وہاں 2 فائر کرنے ہیں اور جا کے پیسے کال کر نمبر لے کے کال کر دینی ہے، وہ آدمی ڈر جاتا ہے، اس میں ہوتا ہی ہے۔ دیکھیں لیانی گینگ اور تو تقریباً ختم ہو چکی ہے، یہاں سے مطلب اس کا وہ نہیں ہے لیانی میں ہم بولیں گے جی لیانی میں بیٹھے ہوئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور بندہ وہیں سے ان کے کوئی شوٹر نارتھ کراچی میں بھی بیٹھ سکتا ہے، ان ساتھی کو ان کا کوئی ملیر میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی علاقے میں ہو سکتا ہے۔ یہ اس کو 20-25 ہزار میں دیتے ہیں ایک، اور رابطے میں رکھتے ہیں، موٹر سائیکل دے دی اس کو، ایک پسٹل بھی جوا دی، اس کے ساتھ بھی شروع ہو جاتا ہے کام ان کا ایسا ہی ہے۔ 20 سے زیادہ کرمنلز ایکسٹورشن کے پکڑے گئے، ان میں 5 مارے گئے
4 ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए اور اس وقت بھی 15 پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ جو عنقریب انشاءاللہ گرفتار ہوں گے. اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ٹوٹل کرائم جو اس میں پورے سال میں ہوا وہ کرائم ایکسٹورشن کا تقریباً 118 کے قریب ایف آئی آر درج ہوئی, لیکن جب ان کی کلوز اسکروٹنی کی گئی تو ان میں صرف 44 جو کرائم تھے وہ اسٹریٹ ایسی ایکسٹورشن کے تھے, اور باقی مانیٹری ڈسپیوٹس آپس میں پیسوں کی لین دین کے مسائل اور اس طرح کے دوسرے مسائل تھے, وہ واپس ایس آئی یو سے گئے, اور ان پہ کام کر کے بھی ایس آئی یو نے 43 ٹوٹل ایکسٹورشنسٹ کو اس سال تک گرفتار کیا. اس میں جو باقی ہیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں, ریڈ وارنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں, دوسری چیزوں پہ, اور جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ شکایت بزنس کمیونٹی کو نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں تھانوں کو اپروچ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. یہ ہم نے سر ویب پیج ایس آئی یو میں سی آئی کے انڈر میں بنایا ہے, ہر ایک کو ایکسیس ہوگی, اور جو بھی ایکسٹورشن کی کمپلینٹ ہوگی وہ اس میں داخل کریں گے, اور اس پہ انشاءاللہ ایکشن بھی ہوگا, اور ہم ان کو باخبر بھی رکھیں گے اور بتائیں گے بھی, اور اس کا سدباب بھی کریں گے. جہاں تک بات ہے سر ریڈ وارنٹ کی, 1-2 مرتبہ ہم ایفرٹ کر چکے ہیں, ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ انٹیریئر سے وہ واپس آئے ہیں. اس مرتبہ دوبارہ ہم نے بڑی جو بھی اس میں لیکیوناز و خامیاں تھی صحیح کر کے ہم نے بھیجا ہے. مجھے یقین ہے, اور آپ کی بھی سر ہمیں اس میں مدد چاہیے ہوگی, آئی جی صاحب بھی اس کو پرسنلی دیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہمیں کوشش ہے, یقین ہے کہ یہ وسیع اللہ لاکھو اور سمت کاشاوڑی جس نے باہر بیٹھ کے کراچی میں یہ ایک چھوٹی سی خوف کی فضا پیدا کی تھی, اس کو ہم نہ صرف وہاں سے کھینچ کے لائیں گے بلکہ ان کو قانون کے کٹڑے میں پیش کر لیں گے. ایک بڑا آپریشن کیا گیا تھا جس کے بعد جو حالات تھے کراچی کے اندر, اور اس کے بعد آپریشن کے بعد جو حالات ہوئے کافی امن بھی ہوا, تجارتی سرگرمیاں بھی یہاں پر بڑھ گئی. اسی طرح وہ اب بھی تاجروں کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جس طرح رینجرز نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا, پولیس نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا, اب جو ایک بار پھر جو ہے وہ بھتہ خوری کی وارداتیں, بھتہ خوری کے واقعات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, تو پولیس کو چاہیے کہ اور رینجرز کو بھی خصوصی اختیارات یہاں پر دیے جائیں. اسی طرح اب 2013 کی طرز کا آپریشن تو نہیں, لیکن ایک مؤثر آپریشن جو ہے وہ کیا جائے تاکہ تاجروں کو تحفظ فراہم کیا جائے, اور ان بھتہ خوروں کو جو کہ ملک کے باہر سے آپریٹ کر رہے ہیں یا ملک کے اندر سے آپریٹ کر رہے ہیں, ان کے خلاف بڑی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں تاکہ یہ جو بھتہ خوری کے واقعات ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے, اور تجارتی سرگرمیاں جو ہے جو بڑھ رہی ہیں ان کو مزید بڑھنے کا موقع ملے. اگر ان کو کنٹرول نہ کیا گیا, تاجروں کا موقف ہے کہ اگر ایسے بھتہ خوری کے واقعات کنٹرول نہ ہوئے تو یہ تجارتی سرگرمیاں ایک بار پھر شہر کے اندر ماند پڑنا شروع ہو جائیں گی. اس لیے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ بالخصوص رینجر کو جو ہے وہ خصوصی اختیارات دیے جائیں تاکہ شہر کے اندر ایک مؤثر آپریشن ہو اور بھتہ خوری کے واقعات کو کنٹرول کیا جا سکے.